अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश हो अब? जिस निकाह के लिए तुम न जाने कब से दुआएं कर रही थी वो अब तुम्हारे सामने है। मेरी इज्जत, मेरी आज़ादी, मेरा सुकून सब इस निकाह की भेंट चढ़ गए हैं। ज़ारा ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। आपको क्या लगता है शयान, मैं ये सब चाहती थी? मैंने तो मौत मांगी थी, निकाह नहीं। अहमद का जाना मेरे लिए भी किसी सदमे से कम नहीं, मगर आप मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, जैसे ये सब मेरे कहने पर हुआ है। शयान उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसकी सांसें ज़ारा के चेहरे से टकरा रही थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी दुश्मन हो, मगर उसकी नजरों में एक ऐसी मकनातीसी कशिश थी जो ज़ारा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। शयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी गिरफ्त में थोड़ी सख्ती थी। तुम्हारी ये सादगी ही तो सबसे बड़ा फरेब है। शायान का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर था जब वो अपने कमरे में बिखरे हुए कागजात के दरमियान खड़ा फोन पर किसी से बिजनेस डील के बारे में कड़कती आवाज में बात कर रहा था। उसने एक झटके से फाइल मेज पर पटकी और सामने मौजूद दीवार को घूरते हुए गुर्राते हुए बोला, मैंने कहा ना कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मुझे हर हाल में कल तक चाहिए और मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना। तुम्हारे ये फजूल के उज़र अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। अगर ये काम वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो तुम लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे और मैं दोबारा एक ही बात नहीं दोहराऊंगा। उसने गुस्से में आकर फोन बंद किया और अपनी पेशानी पर उभरती हुई रगों को दबाने लगा। उसका सारा ध्यान अपने बिजनेस और कामयाबी पर था और वो घर में होने वाली शादी के शोर से बेजार हो चुका था। उसे इन सब फजूल चीजों में कोई दिलचस्पी न थी जो उसे उसके काम से दूर कर रही थी। दूसरी जानिब ज़ारा अपने कमरे के तारीक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें अब तक सुर्ख हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो जिसका नाम अपने दिल की धड़कनों में बसाए बैठी थी वो महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद था, लेकिन उन दोनों के दरमियान फासला कितना ज्यादा था ये वो अच्छी तरह जानती थी। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सिसकियों की आवाज भी गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अगर उसने हिम्मत की होती तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन उसकी तरबियत और उसकी माँ का वकार उसे हर कदम पर रोक रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई उठी और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसका चेहरा सूजा हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे वो हजार कोशिशों के बावजूद भी नहीं छुपा पा रही थी। उसे लगा कि अगर आज उसने खुद को ना संभाला तो घर वाले भांप जाएंगे कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। वो एक बार फिर खिड़की के पास गई और नीचे लॉन में लगी हुई रोशनियों को देखने लगी, जहां मजदूर शादी के लिए पंडाल सजा रहे थे। ये सजा हुआ घर उसके लिए किसी कब्र से कम न था जहां उसकी उम्मीदें दफन हो रही थी। वो सोच रही थी कि क्या वाकई उसकी मोहब्बत का कोई मुकाम नहीं? क्या वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गई है? उसे बचपन के वो दिन याद आए जब वो और शयान एक साथ खेला करते थे और शयान उसे हमेशा नकचड़ी कहकर तंग करता था। तब उसे ये लफ्ज बहुत बुरे लगते थे, मगर आज वही लफ्ज उसे किसी खूबसूरत गीत की तरह याद आ रहे थे। उसे उस वक्त क्या खबर थी कि वक्त उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करेगा जहां वो अपने ही दिल की ख्वाहिशों को कुचलने पर मजबूर होगी। उसने खुद से कहा कि ज़ारा, अब तुम ये रोना धोना बंद करो और अपनी माँ के लिए मजबूत बनो, क्योंकि तुम्हारी एक गलत हरकत उनकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। वो वापस अपनी जगह पर बैठी और दीवार पर लगी घड़ी को देखने लगी। वक्त की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वो अपनी जिंदगी का आखिरी सांस ले रही हो।
اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کا دل تھا جو چیخ چیخ کر اپنا حق مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے بڑوں کا فیصلہ تھا جسے ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف جانے کا سوچ کر اٹھی، لیکن اس کے پیر ڈگمگا گئے۔ اس نے خود کو سہارا دیا اور سوچا کہ جو بھی ہو اسے اس طوفان کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں شادی کے گیتوں اور ہنسی مذاق کی گونج تھی، مگر زارا کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں سیدھی فرش پر تھیں تاکہ کوئی اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ سائرہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے پاس پڑا زیورات کا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، یہ تمہارے لیے خاص طور پر تیار کروائے گئے ہیں۔ عروج تم خود دیکھ لو، اگر کوئی کمی پیشی ہے تو بتا دو، کیونکہ آخری وقت میں ہنگامہ کرنا ہمیں بالکل پسند نہیں۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، کیونکہ حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ اسی اثنا میں شیان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ اپنے موبائل میں کسی سے بحث کر رہا تھا، لیکن زارا کو اپنے قریب پا کر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی گفتگو روکی اور ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی، جسے زارا نے محسوس کیا مگر نظر انداز کر دیا۔ شایان نے پاس پڑی کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ گھر میں اتنی ہلچل مچی ہے کہ کام کرنا محال ہو گیا ہے۔ زارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو شیان کی آنکھوں میں وہی پرانی بے رخی تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ وہ اسے اپنی کزن کم اور ایک بوجھ زیادہ سمجھتا تھا۔ زارا نے دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا کہ یہ سب بڑوں کی مرضی ہے اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ شیان نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور اپنے موبائل میں دوبارہ مصروف ہو گیا، مگر اس کے لہجے کی تلخی نے زارا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ممانی صغرا نے زارا کی پیشانی پر بل دیکھے تو اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگی، تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیسی ہے؟ کیا کوئی بات تمہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے؟ زارا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور جھوٹ بولا، ممانی جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور شادی کے لیے پرجوش ہوں۔ لیکن اس کا یہ کہنا سکرا بیگم کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ اسے گھورتی رہی جیسے اس کے دل کا حال جان رہی ہوں۔ زارا وہاں سے اٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی اور اسے لگا کہ اب ایک پل بھی یہاں رکنا مشکل ہے۔ وہ سیدھی کچن کی طرف بھاگی جہاں سہیلا بیگم ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ وہاں جا کر کام میں مصروف ہو گئی تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچ سکے، مگر شیان کی وہ طنزیہ نظریں اب بھی اس کے ذہن پر نقش تھیں۔ اسے لگا کہ وہ اس کے دکھ کو سمجھنے کے بجائے اسے صرف ایک مذاق سمجھ رہا ہے، اور یہ احساس زارا کے لیے سب سے بڑی تکلیف تھی کہ جس کی محبت میں وہ خود کو مٹا رہی ہے وہ اس کے وجود تک سے بے خبر ہے۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا، شیان اب بھی برآمدے میں کھڑا کسی سے فون پر چیخ چیخ کر بات کر رہا تھا، اور زارا سوچنے لگی کیا کبھی ان کے درمیان وہ رشتہ قائم ہو پائے گا جس کے لیے وہ تڑپ رہی ہے، یا پھر وہ یوں ہی ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ زارا کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اپنے کمرے کے بند دروازے کی اوٹ میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس نے مصلے پر بیٹھ کر کعبہ کی طرف رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مگر یہ زندگی میرے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ کیا میری محبت کا کوئی صلہ نہیں؟ میری اس دعا کو قبول کر لے کہ یہ شادی کسی بھی طرح ٹل جائے۔ اگر یہ میرے نصیب میں نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی
اور اس کے الفاظ کے ساتھ آنسو مسلے پر گر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنکھیں صاف کی۔ باہر شیان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ہاتھوں میں اس کا فون تھا۔ اس نے زارا کو دیکھتے ہی ایک تلخ کہکہا لگایا۔ کیا ہوا نک چڑی؟ پھر وہی پرانا ڈرامہ؟ آخر تمہیں ملتا کیا ہے اس طرح کمرے میں چھپ کر رونے سے؟ زارا نے اپنی نظریں جھکا لی، دھیمی آواز میں بولی، شیان بھائی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب جانتے ہیں مجھے اکیلے رہنا پسند ہے۔ شیان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، پسند تو مجھے بھی بہت کچھ ہے، مگر ملتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے۔ تم جو یہ ہر وقت رونا دھونا مچائے رکھتی ہو نا، اس سے گھر والوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ بیچارہ احمد تمہارے لیے باہر کھڑا انتظار کرتا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر کسی اور کی یاد میں خود کو ختم کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں میری اور اس گھر کی عزت کو داغدار کر رہی ہیں؟ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پہلی بار شیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ کو کیسے پتا شیان کہ میں کس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اور رہا سوال احمد کا، تو وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، مگر انہوں نے مجھے کبھی اس طرح نہیں سمجھا جیسے آپ آج مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی حق نہیں آپ میرے جذبات کا مذاق اڑائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہوں تو جا کر دادا جان سے کہیں کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دیں۔ شیان سہم سا گیا۔ اس نے زارا سے ایسی جرت مندانہ گفتگو کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک صفاک مسکراہٹ ابھری۔ تم بہت بدل گئی ہو زارا، مگر یاد رکھنا یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ تم یہاں صرف ایک مہمان ہو، اور مہمان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ میں نے صرف ایک بات کہنی ہے، خبردار جو آئندہ کبھی میرے بارے میں کوئی ایسی بات سنی گئی، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو زارا نے پیچھے سے آواز دی جس میں درد کی لہر تھی، شایان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں خوشی سے یہ سب کر رہی ہوں؟ جس دن میرا نام احمد کے ساتھ جڑا اسی دن میں مر گئی تھی۔ آپ کو کبھی میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا دل پتھر کا ہے۔ شیان رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اگر دل پتھر کا ہوتا تو شاید آج میں بھی تم پر ترس کھا رہا ہوتا، لیکن میں ترس نہیں کھاتا۔ میں نفرت کرتا ہوں اس کمزوری سے جو تم دکھا رہی ہو۔ ذرا تم وہ نہیں ہو جو مجھے نظر آ رہی ہو۔ تمہارے اندر کی یہ چیخیں مجھے تنگ کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ زارا وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ اٹھے۔ وہ جانتی تھی کہ شیان کے الفاظ میں چھپی نفرت دراصل اس کے اپنے دل کا خوف ہے۔ وہ اس کے قریب آنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذات میں زارا کا عکس نظر آتا تھا۔ زارا نے مصلی کی طرف دیکھا اور سجدے میں گر گئی۔ اس کی دعا جاری تھی، ایک ایسی دعا جو اب کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور قریشی ہاؤس کے لان میں لگی لائٹس کے سائے دیواروں پر کسی بھوت کی طرح ناچ رہے تھے۔ زارا نے اپنے آنسوؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور آئینے میں اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنوارنے کی کوشش کی۔ شیان کی تلخ باتوں نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو کوریڈور میں اسے شیان کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی بزنس پارٹنر سے چیخ کر کہہ رہا تھا، دیکھو میں نے کہا نا کہ یہ ڈیل آج رات تک فائنل ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی اور جواز نہیں چاہیے۔ میرے لیے میری پروفیشنل زندگی سب کچھ ہے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔
زارا نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر شیان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور ایک گہری نظر زارا پر ڈالی۔ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ باہر تو اب کوئی مہمان نہیں ہے جو تمہاری اس اداس صورت کو دیکھ کر ترس کھائے گا۔ زارا نے اپنی چادر کو کندھوں پر درست کیا اور سرد لہجے میں جواب دیا، میں نیچے جا رہی ہوں، امی نے ناشتے کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا، اور ویسے بھی میرا کہاں جانا یا نہ جانا آپ کے بزنس کے معاملات کو تو متاثر نہیں کرتا نا؟ شیان کے چہرے پر ایک عجیب سی لکیر ابھری۔ وہ زارا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنے قریب کہ زارا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے طنزیہ باتیں سنا کر خود کو محفوظ کر لو گی؟ زارا، میں تمہیں اس گھر میں لایا ہوں اور میں ہی فیصلہ کروں گا کہ تم کب اور کہاں جاؤ گی۔ آج رات جب احمد کے ساتھ تمہاری منگنی کی تقریبات کا آخری مرحلہ ختم ہوگا تو سب کچھ بدل جائے گا، پھر تمہارے پاس رونے کا وقت بھی نہیں بچے گا۔ زارا نے اپنی نظریں جھکائیں، مگر اس کی آواز میں کپ کپاہٹ نہ تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں شیان کہ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں اور میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ آپ کی یہ بے رخی، یہ نفرت، آخر یہ سب کیوں؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھے انسان سمجھ لیا تو آپ کا یہ سخت خول ٹوٹ جائے گا؟ شاہجہان کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی اور دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ تمہاری جرت بڑھتی جا رہی ہے، خبردار جو آئندہ کبھی میرے دل کے بارے میں بات کی، تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے قدموں کی دھمک زارا کے دل میں اتر گئی۔ زارا کو محسوس ہوا کہ شیان کے اندر کہیں کوئی طوفان ہے جو اسے باہر آنے سے روک رہا ہے۔ وہ نیچے پہنچی تو ماحول بدل چکا تھا۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی اب صرف 4 دن دور ہے۔ زارا نے ماں کی آنکھوں میں امید دیکھی تو وہ سب کچھ بھول گئی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے التجا کی، یا اللہ، اگر یہ نکاح میرا امتحان ہے تو مجھے صبر عطا کر، اور اگر یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے تو میرے دل میں اس کے لیے سکون پیدا کر۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دعا قبولیت کا درجہ پا رہی ہے، کیونکہ اسے اچانک ایک عجیب سی تسلی محسوس ہوئی۔ اب وہ ڈرنے والی نہیں تھی، وہ اس طوفان کے لیے تیار تھی جو آنے والا تھا۔ قریشی ہاؤس آج کسی بارود خانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف گلاب کی خوشبو تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ زارا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ کسی ٹوٹی ہوئی مورتی کی طرح لگ رہی تھی۔ پارلر والی اسے تیار کر کے جا چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر رنگت کا نام و نشان نہیں تھا۔ مہرو اسے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی، باجی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ بارات بس پہنچنے والی ہے، سب نیچے لان میں منتظر ہیں، بس آپ کی رخصتی کی دیر ہے۔ زارا نے خالی نظروں سے مہرو کو دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں بولی، مہرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ مہرو نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی اپنی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ باجی ایسی باتیں نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا، آپ بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اچانک نیچے سے شور اٹھا۔ یہ شور خوشی کا نہیں تھا، یہ چیخو پکار تھی۔ زارا کا دل ایک زوردار دھچکے کے ساتھ دھڑکا، وہ سنبھل نہ سکی اور صوفے پر گر گئی۔ نیچے لان میں قیامت صغرا برپا تھی۔ سائرہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی مجھے بتائے، میری بیٹی کا نصیب کیوں اجڑ رہا ہے؟ شایان لان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کا لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی۔ گل نواز قریشی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔
شیان سچ بولو، کیا خبر لائے ہو؟ احمد کہاں ہے؟ اس کی گاڑی کو کیا ہوا؟ شیان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، دادا جان، میں میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں۔ احمد کی گاڑی ہائی وے پر الٹ گئی تھی۔ وہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ یہ الفاظ ایک بم کی طرح گرے، پورا قریشی ہاؤس سکتے میں آ گیا۔ ساحرہ بیگم کی چیخ پورے محل میں گونجی، او خدایا، یہ کیسا امتحان لیا تو نے میری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ فیض قریشی نے شیان کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو وہ زندہ تھا، ابھی تو ہم نے بات کی تھی، تم نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ شیان نے اپنے چچا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ چچا، موت کا وقت مقرر ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے تک اس کی نبض جواب دے چکی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب ہمیں زارا کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اوپر کمرے میں زارا نے جب یہ شور سنا تو اس کی روح کانپ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا وجود ہی مٹا دیا ہو۔ احمد، وہ تو اچھا انسان تھا۔ زارا کو اپنی وہ دعا یاد آئی جو اس نے تنہائی میں مانگی تھی۔ کیا اس کا اثر ہو گیا؟ کیا وہ ایک قاتل بن گئی تھی؟ اس کے ذہن میں احمد کی وہ ہنستی ہوئی آواز گونجی جو منگنی کے دن اسے سنائی دی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ مہرو بھاگتی ہوئی اوپر آئی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھی۔ باجی، باجی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ احمد نہیں رہا۔ زارا نے ایک عجیب سی ہنسی ہنسی۔ یہ ہنسی اس کے اندر کی شکست تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور لڑکڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے نہیں مارا مہرو، میں نے تو بس اپنی محبت مانگی تھی۔ کیا اس کی قیمت اتنی بڑی ہے؟ وہ دروازے پر ڈھیر ہو گئی۔ نیچے لان میں مہمان بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ قریشی ہاؤس کی شان و شوکت آج مٹی میں مل گئی تھی۔ ساحرہ بیگم بے ہوش پڑی تھی۔ شیان ایک کونے میں کھڑا دیوار کو تک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، اب اس کے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ زارا اب ایک داغ لے کر بیٹھے گی، اور یہ داغ اس خاندان کی پیشانی پر سجے گا جسے گل نواز قریشی کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہنگامہ بڑھتا جا رہا تھا اور زارا کی تقدیر کا ایک نیا اور بھیانک باب کھلنے والا تھا۔ قریشی ہاؤس کے بڑے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے تک شادی کے شور سے گونج رہا تھا۔ گل نواز قریشی ایک کرسی پر ایسے جم کر بیٹھ گئے تھے جیسے ان کے اندر کی روح ہی پرواز کر گئی ہو۔ ان کے سامنے شیان، فیض قریشی اور ساحرہ بیگم کھڑے تھے۔ ساحرہ بیگم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے نصیب کا ماتم کر رہی تھی۔ گل نواز قریشی نے اپنی لرزتی ہوئی لاٹھی فرش پر ماری اور دھاڑ کر بولے، خاموش ہو جاؤ، سب اس گھر کی عزت مٹی میں مل رہی ہے اور تم لوگ صرف آنسو بہا رہے ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک لڑکی جس کی بارات نہیں آئی، دلہا شادی کے دن مر گیا، سب اسے منحوس کہیں گے۔ جس کے دلہا کی لاش ہاسپٹل میں پڑی ہے، اب وہ اس معاشرے میں کیسے سر اٹھا کر جیے گی؟ شیان جو اب تک خاموش کھڑا تھا ایک قدم آگے بڑھا۔ دادا جان، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وقت اس سب کا نہیں ہے۔ زارا کی حالت دیکھیں، وہ بے ہوش ہے، صدمے میں ہے۔ اسے اس وقت ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی معاشرتی دباؤ کی۔ گل نواز قریشی نے اپنی آنکھیں شیان پر جمائیں۔ ہمدردی سے پیٹ نہیں بھرتا شیان، ہمیں حل چاہیے، اور حل صرف ایک ہے جو میں نے سوچ لیا ہے۔ زارا کا نکاح شیان قریشی سے ہوگا۔ حال میں جیسے بجلی کڑک گئی، شیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا دادا جان، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ ابھی ابھی ایک ایسی تباہی سے گزری ہے اور آپ اس کا نکاح مجھ سے کروا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے،
میری مرضی کے بغیر؟ فیض قریشی نے شایان کا کندھا پکڑا۔ شایان، گھر کی عزت کا سوال ہے۔ اگر آج تم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو زہرا کا مستقبل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شایان نے اپنے چچا کا ہاتھ جھٹک دیا اور شعلہ بار لہجے میں بولا، عزت؟ ہمیشہ عزت ہی کیوں؟ کیا زہرا ایک انسان نہیں ہے؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ میں اسے صرف ایک کزن کی نظر سے دیکھتا آیا ہوں، آج تک اسے اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اب یہ نکاح، یہ زبردستی ہے، یہ ظلم ہے۔ گلنواز قریشی اچانک کھڑے ہو گئے اور اپنے پوتے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں شایان، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کا ہاتھ نہ تھاما تو اس گھر کی ہر لڑکی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ کیا تم اپنے دادا کے سفید بالوں کی لاج نہیں رکھو گے؟ شایان سکتے میں آ گیا۔ اس کے سامنے اس کے دادا کے جڑے ہوئے ہاتھ تھے، وہ دادا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ اس کا غصہ، اس کی مزاحمت، سب جیسے دم توڑ گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے زہرا کا وہ چہرہ یاد آیا جو اس نے کچھ دیر پہلے بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ کیا وہ سچ میں اسے اتنی نفرت کرتا تھا یا یہ صرف ایک خوف تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر دادا کے ہاتھ تھامے اور انہیں اٹھایا۔ آپ کی بات ٹال نہیں سکتا دادا جان، مگر یاد رکھیے گا، اس نکاح کے بعد میں آپ کا فرض تو ادا کر دوں گا، مگر اس رشتے میں وہ محبت کہاں سے لاؤں گا جس کی زہرا کو ضرورت ہے؟ گلنواز قریشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت وقت کے ساتھ پنپتی ہے شایان، فی الحال اسے صرف ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ 10 منٹ کے اندر مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زہرا کو بے ہوشی کی حالت میں سٹیج سے اٹھا کر ہال کے صوفے پر لایا گیا۔ اس کا عروسی جوڑا اس کے غم کا گواہ تھا۔ جب نکاح کے الفاظ گونجے تو زہرا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ ہوش میں تھی مگر الفاظ ادا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ شایان نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے، اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی آزادی پر خود دستخط کر رہا ہو۔ نکاح کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ شایان اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا اور پیچھے سائرہ بیگم کے ٹوٹے ہوئے دل کی آوازیں رہ گئیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ زہرا کا دل ایک جھٹکے سے اچھلا۔ وہ بیڈ کے کونے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ بھاری عروسی جوڑا اور زیورات اسے کسی زنجیر کی طرح جکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شایان کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کرب کا ایک ملا جلا سمندر تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن ایک جھٹکے سے کھولا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہاں پڑی پرفیوم کی ایک شیشی اٹھا کر اس نے پوری قوت سے دیوار پر دے ماری۔ شیشی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایک تیز دلنشیں خوشبو پھیل گئی، مگر یہ خوشبو شایان کو اور بھی مشتعل کر گئی۔ وہ مڑ کر زہرا کی طرف آیا۔ اس کی نظریں زہرا کے چہرے پر جمی تھی، جہاں کاجل بہہ کر اس کی گوری رنگت پر سیاہ لکیریں چھوڑ چکا تھا۔ شایان کی آواز میں ایک سرد لرزش تھی۔ خوش ہو اب؟ جس نکاح کے لیے تم نہ جانے کب سے دعائیں کر رہی تھی، اب وہ تمہارے سامنے ہے۔ میری عزت، میری آزادی، میرا سکون، سب اس نکاح کی بینٹ چڑھ گئے۔ زہرا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے شایان، میں یہ سب چاہتی تھی؟ میں نے تو موت مانگی تھی، نکاح نہیں۔ احمد کا جانا میرے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہیں، مگر آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، جیسے یہ سب میرے کہنے پر ہوا ہے۔ شایان اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی سانسیں زہرا کے چہرے سے ٹکرا رہی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی دشمن ہو۔
مگر اس کی نظروں میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی جو زہرا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ شایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی گرفت میں تھوڑی سختی تھی۔ تمہاری یہ سادگی ہی تو سب سے بڑا فریب ہے۔ تم نے دادا جان کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اندر سے بہت خوش ہو کہ بالآخر تم میری بیوی بن گئی، مگر سن لو، یہ کاغذ کا رشتہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں تمہیں وہ مقام کبھی نہیں دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ زارا نے اپنی نظریں اس کے ہاتھ سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ مقام کی بات مت کریں شایان، کیونکہ آپ تو خود اپنے ہی جذبات سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر میں صرف ایک بوجھ ہوں تو آپ مجھ سے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی دھڑکنیں اتنی تیز کیوں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ نکاح صرف دادا جان کا فیصلہ نہیں، بلکہ شاید قسمت کا وہ کھیل ہے جسے آپ ماننے سے ڈر رہے ہیں؟ شایان ایک دم پیچھے ہٹا، جیسے کسی نے اسے گرم مستری سے چھو لیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تم اتنی ہوشیار کب سے ہو گئی؟ یہ سب ڈرامہ ہے۔ تم مجھے جذبات میں الجھا کر مجھ سے ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہو، مگر میں کمزور نہیں ہوں زارا، میں ایک مرد ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جذبات کو کیسے کچلا جاتا ہے۔ زہرا خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ شایان کا یہ غصہ اصل میں اس کے اندر کی اس کشش کو چھپانے کا نقاب ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شایان ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ اس بار اس نے زہرا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں دبا کر اسے اوپر اٹھایا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس نکاح کو دل سے قبول کروں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر احمد کا چہرہ دیکھتا ہوں، اور یہ حقیقت مجھے مار رہی ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر شایان کے ہاتھ پر گرا۔ اس ایک قطرے نے شایان کے اندر کے طوفان کو جیسے تھوڑا ٹھنڈا کر دیا۔ وہ کچھ دیر زہرا کو دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک نامعلوم سی کشش تھی جو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ زہرا کے اتنے قریب تھا کہ زہرا کو اس کے عطر کی خوشبو اور اس کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی۔ شایان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سو جاؤ، اور خبردار جو مجھے دوبارہ ایسی باتوں میں الجھایا۔ آج کی رات میرے لیے ایک سزا سے کم نہیں، اور میں اس سزا کو تنہائی میں گزارنا پسند کروں گا۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس خاموشی کو چیر گئی۔ زارا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اسے شایان کی نفرت میں بھی ایک ایسی کشش محسوس ہو رہی تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ جلد ہی اس دیوار کو گرا دے گی جو شایان نے اپنے گرد بنا رکھی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی شایان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے زہرا کی ٹھوڑی کو چھوا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے ہی کمرے میں، اپنی ہی بیوی کے سامنے وہ اتنا کمزور کیسے پڑ گیا؟ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر صوفے پر ڈھہ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے زہرا کے وہ آنسو نظر آ رہے تھے جو اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ یہ سب ڈرامہ ہے شایان، خود کو بے وقوف مت بنا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر اس کا اندر کا ضمیر اسے جھٹلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زہرا کے لیے اس کے دل میں نفرت نہیں، بلکہ ایک ایسا خوف ہے جو اسے اس کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ کمرے میں زہرا کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے کسی خیالی دنیا کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے شایان کی آنکھوں میں وہ تڑپ نظر آئی تھی جسے وہ الفاظ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہی شایان ہے جو ہمیشہ اسے نکچڑی کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا؟ آج اس کی نظروں میں جو شدت تھی وہ اس کی
सोच से भी परे थी। वो अब भी उसे अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं था, मगर उसका हर अमल, उसकी हर बात ये साबित कर रही थी कि वो ज़ारा के वजूद से बेखबर नहीं रह सकता। रात के 3 बज रहे थे। शैजान का वजूद अब कमरे में वापस आने के लिए मचल रहा था। उसने एक बार फिर सीढ़ियां तय की और अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। अंदर का मंजर देखकर वो साकत रह गई। ज़ारा फर्श पर ही सो चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी, मगर अब वो इतनी पुरसकून थी कि शैजान के कदम रुक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी नजरें ज़ारा के चेहरे पर टिकी थी। वो सोचने लगा कि ज़ारा कितनी मासूम है। इतने बड़े सदमे के बाद भी वो किसी से नफरत नहीं करती। उसने अपना हाथ ज़ारा के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसे लगा जैसे वो उसके चेहरे से आई लट हटा दे, मगर फिर उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं शयान, ये मत करो, ये तुम्हारे असूलों के खिलाफ है। उसने खुद को रोका, मगर उसका दिल उसे बार बार वरगला रहा था। वो उसे देखने के लिए कितना मुश्ताक था, ये वो आज पहली बार महसूस कर रहा था। इसी कश्मकश में उसे भी नींद ने आ लिया और वो वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो ज़ारा उसे देख रही थी। वो दोनों की आंखें मिली तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। शयान ने फौरन अपनी नजरें हटाईं। उसका लहजा फिर से वही ठंडा हो गया। उठ जाओ, नाश्ते का वक्त हो गया है। घर वाले क्या सोचेंगे अगर हम कमरे से बाहर ना निकले। ज़ारा ने खामोशी से सर हिलाया, मगर उसकी मुस्कुराहट ने शयान के दिल में खलबली मचा दी। उसे मालूम था शयान उसे देखकर आज भी अपना आप खो रहा है। उनकी अंडरस्टैंडिंग बदल रही थी, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जहां अल्फाज की जरूरत नहीं थी, बस नजरें ही बहुत कुछ कह जाती थी। शयान बाथरूम में गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो बार बार आईने में अपना चेहरा देखकर बड़बड़ा था, शयान तुम उसे पसंद नहीं करते, उसके साथ जबरदस्ती हुई है। तुम्हारे साथ नहीं, तुम एक समझौता हो, बस एक समझौता। मगर उसका दिल इस बात को मानने को तैयार न था। वक्त गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को इग्नोर करके एक कमरे में साथ रह रहे थे। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, मगर अहमद की मौत का बोझ भारी पत्थर की तरह उनके दिल पर लगा हुआ था। 1 महीना ऐसे आंख मचोली में गुजर गया। अहमद के वालिदैन अपने दूसरे बेटे के पास दुबई शिफ्ट हो गए। दादा जान ने फैसला किया अब वलीमे की छोटी सी तकरीब रख ली जाए, ताकि शयान और ज़ारा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। दादा जान ने शयान और ज़ारा को अलग अलग समझाया। अहमद को की मौत एक हादसा थी, उसका यही वक्त मुकर्रर था। शयान आज भी दादा के कमरे से अपने कमरे में आया तो एक फैसला कर चुका था। जो मोहब्बत दिल में दबाकर बैठा था, अब वो मोहब्बत उसकी दस्तरस में थी। ये रिश्ता हलाल था। उसने दिल से रिश्ते को तस्लीम किया, कमरे का दरवाजा लॉक किया और ज़ारा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी थकन थी। वो ज़ारा के करीब आया और बड़ी संजीदगी से बोला, तुम मुझे मार डालोगी ज़ारा। मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें एक बोझ समझूं, मगर तुम मेरे दिल पर क्यों काबिज हो रही हो? क्या ये मेरा कसूर है या तुम्हारी मासूमियत का? ज़ारा ने शयान के सीने पर हाथ रखा, उसकी धड़कनें महसूस करते हुए कहा, शायद हम दोनों ही कसूरवार हैं शयान। हमने अपनी अना को मोहब्बत से बड़ा बना दिया था। शयान कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने ज़ारा को खुद से जरा दूर किया और उसे ऐसे देखा जैसे वो पहली बार उसे पहचान रहा हो। उसका हाथ ज़ारा के रुखसार पर रुका। वो इस बार पीछे नहीं हटा। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जो उसकी अना के टूटने की पहली अलामत थी। अगली सुबह कुरैशी हाउस में माहौल कुछ अलग था। नाश्ते की मेज पर शयान, जो अब तक अपनी
انا کے حصار میں قید تھا، زارا کے لیے کافی بنا کر لایا۔ یہ ایک چھوٹی سی حرکت تھی لیکن پورے گھر کے لیے کسی بڑے سرپرائز سے کم نہ تھی۔ گلنواز قریشی نے اپنی اینک سے اوپر دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ شایان نے کافی کا کپ زارا کے سامنے رکھا اور نظریں چرا کر بولا، وہ امی کہہ رہی تھیں کہ تمہیں کافی پسند ہے تو سوچا لے آؤں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز مت لینا کہ میں کوئی محبت وغیرہ جتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زارا نے کپ کو ہاتھ لگایا۔ کافی کی گرمائش نے اس کے دل کو چھو لیا۔ اس نے مسکرا کر شایان کو دیکھا، شکریہ، اور مجھے معلوم ہے یہ صرف ایک ضرورت ہے نا؟ شایان کھنکار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ وہ زارا کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گیا اور دبی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں بہت جلد سمجھ آنے لگی ہے زارا، یہ تمہاری خوبی ہے یا مجبوری؟ شام کو جب شایان گھر لوٹا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ وہ زارا کے کمرے میں گیا۔ زارا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے باغ کو دیکھ رہی تھی۔ شایان کو دیکھ کر وہ پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ شایان نے وہ پیکٹ اس کی ادھر بڑھایا۔ اس کی سانسیں قدرے تیز تھیں۔ یہ کل کی پارٹی کے لیے تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم وہ جیولری سیٹ دیکھ کر رکی تھی تو سوچا لے لوں۔ ویسے بھی قریشی ہاؤس کی بہو کو اچھا دکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ زارا نے پیکٹ کھولا تو اندر ایک انتہائی نفیس اور نازک سا نیکلس تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے شایان کو دیکھا جو اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ شایان، آپ نے واقعی یہ میرے لیے خریدا؟ شایان زارا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے زارا کی ٹھوڑی تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس بار اس کی نظروں میں کوئی غصہ نہیں، بلکہ کیسی نرمی تھی جس نے زارا کے وجود میں لہریں دوڑا دی۔ زارا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے تمہاری یہ اداسی، یہ خاموشی اب مار رہی ہے۔ میں احمد کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر میں تمہیں وہ ہر خوشی دینے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں جو تم کھو چکی ہو۔ زارا کے لبوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت کے اقرار کے لیے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی شایان، بس ساتھ ہی کافی ہوتا ہے۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں زارا کی انگلیوں میں الجھ گئیں۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ جو دیواریں انہوں نے کھڑی کی تھی وہ اب آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ شایان نے زارا کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ کی طرف رہنمائی کی اور دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور باہر بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھی۔ شایان نے زارا کے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں میں لے لیا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، زارا، میں جانتا ہوں تم اب بھی اس رات کے واقعے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہو۔ وہ گلٹ، وہ احساس جرم جو تمہارے اندر پل رہا ہے، اسے نکال دو۔ احمد کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، اس میں تمہاری دعا یا تمہاری خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ زارا نے سر اٹھا کر شایان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی۔ شایان، کیا میں اس سزا سے آزاد ہو سکتی ہوں؟ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی خوشی کی خاطر اس کی جان لے لی۔ شایان نے اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل زارا کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا زارا، یہ تقدیر تھی جسے ہم نے مل کر بھگتا ہے۔ اب ہمیں جینا ہے اپنے لیے۔ دیکھو، اب تمہاری یہ آنکھیں صرف میری خوشی کے لیے چمکنی چاہیے، کسی اور کے دکھ کے لیے نہیں۔ اس کا یہ انداز زارا کے لیے سب سے بڑا مرہم تھا۔ وہ پہلی بار اتنے قریب محسوس کر رہی تھی کہ شایان اب واقعی اس کا ہو چکا ہے۔ شایان نے زارا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ جانتی ہو زارا، جب تم میرے قریب ہوتی ہو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام تر مصروفیات اور بزنس ڈیلز بیکار ہیں۔
میرا دل اب تمہارے ساتھ رہنے کو تڑپتا ہے. کیا یہ سب ابھی بھی ضرورت ہے یا اس سے کچھ بڑھ کر؟ زہرا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. وہ جانتی تھی کہ شایان اب اعتراف کے قریب ہے. وہ خاموش رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کچھ باتیں خاموشی میں ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. کمرے کا ماحول بدل چکا تھا. اب وہاں نفرت یا ضد کا کوئی گزر نہ تھا. شایان کی انا کا وہ قلعہ مکمل طور پر ڈھہ چکا تھا اور اس کی جگہ محبت نے لے لی تھی. باہر بارش تیز ہوتی جا رہی تھی مگر ان دونوں کے اندر کا طوفان اب سکون میں بدل چکا تھا. وہ ایک دوسرے کے وجود میں ڈھل رہے تھے. ایک ایسا رشتہ جو اب صرف نکاح کا کاغذ نہیں بلکہ روحوں کا ملاپ بن چکا تھا. رات کافی گہری ہو چکی تھی. کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا کمرے کے ماحول میں ایک نشہ گھول رہی تھی. زہرا آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب شایان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے آئینے میں دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زہرا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. شایان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی. جانے من تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے وقت یہیں تھم جائے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ کیسی لڑکی جسے میں صرف اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا وہ کبھی میری زندگی کی سب سے قیمتی نشانی بن جائے گی. زہرا نے مڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں. اور میں تو ڈرتی تھی کہ آپ کی زندگی کا سکون برباد کر دیا میں نے. شایان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا. اس کا لہجہ کتابی نہیں بلکہ خالص جذباتی تھا. شاید اللہ کو یہی منظور تھا. اس نے ہمیں ایسے ملا دیا جیسے وہ جانتا ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر ہم ادھورے ہیں. میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا زہرا مجھے اپنی ساری دنیا سمٹی ہوئی نظر آتی ہے. تم میری جان ہو زہرا. زہرا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو شایان کا دل جیسے قابو سے باہر ہو گیا. وہ اس کے رخساروں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا تمہاری یہ آنکھیں یہ معصومیت جب سے تمہیں قریب سے دیکھا ہے تب سے کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رہی. سچ کہوں میرا دل کرتا ہے کہ ساری زندگی تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں. تم نے میرے اندر کے اس سخت انسان کو کیسے پگھلا دیا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. زہرا نے شرما کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا. شایان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کی ہر دولت پا چکا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس دن وہ حادثہ نہ ہوتا تو کیا ہم کبھی ایک ہو پاتے. شاید تقدیر کو یہی منظور تھا کہ تم میری زندگی میں آؤ. اب مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تم اور میری یہ چھوٹی سی دنیا. اس رات ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا. وہ ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے. شایان جو کبھی محبت کو صرف ایک کمزوری سمجھتا تھا آج اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا چکا تھا. اس نے زہرا کا ماتھا چوما اور پیار سے پکارا میری جان اب کوئی دکھ کوئی گلٹ ہمیں جدا نہیں کر سکتا. یہ زندگی یہ سانسیں سب تمہارے نام ہیں. اگلی صبح جب وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے گلنواز قریشی نے انہیں دور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا. قریشی ہاؤس کی فضا اب بدل چکی تھی. شایان اور زہرا اب صرف میاں بیوی نہیں تھے وہ ایک دوسرے کی روح کا سکون بن چکے تھے. تقدیر نے انہیں ایک کٹھن راستے پر چلایا تھا مگر منزل اتنی حسین تھی کہ ماضی کے سب زخم بھر چکے تھے. وہ اب اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے جہاں محبت کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی.